मोहतरम सामीन, इल्म रवायात जिसको इल्म हदीस भी कहा जाता है, सुन्नत रसूल भी कहा जाता है, और सुन्नत का जमा है। ये सब नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब हैं। सारी की सारी वन टू ऑल झूठ हैं। लाखों तादाद में हदीसें मौजूद हैं, एक हदीस भी सही सच्ची नबी अलैहिस्सलाम की नहीं है। मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी को अगर दम है तो आए मैदान में 15 बार कमो बेश अंदाज़न कुरान में सुन्नत का लफ्ज़ है। एक बार भी सुन्नत की निस्बत रसूल अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं है। तो फिर तुमने जो लोगों को कहा कि सुनन रसूल सुनन को अहादीस कह के लोगों से मनवा रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है? कहाँ सबूत है? सुन्नतुल्लाह है, सुन्नत रसूल तो है नहीं। मुझे जो आपकी खिदमत में बात करनी है वो इन्होंने इन हदीसों को आपसे मनवाने के लिए एक फ़न ईजाद किया है। वो फ़न है अस्माए रिजाल, समेत फ़लान, हदसना फ़लान, अन फ़लान, बिन फ़लान, काला फ़लान, अन फ़लान। ये फ़लाँ का इल्म फिर नबी तक पहुंचाते हैं झूठी सनद के साथ, और नबी के साथ मिले भी सही तो नबी को तो बंदिश है। वलो तकव्वल अलैना बाज़ल अकावील अख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। अगर ये मोहम्मद एक कौल भी हमारे मामले में अपनी तरफ से जारी करे तो उसके रगे हयात काट देंगे हम। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़िन, किसी को मजाल नहीं कि हमें इस ऑपरेशन से रोक सके। तो इन्होंने जो इल्मुल असनाद, इल्मुल रिजाल, फ़न रिजाल बनाया है, मैं उसके हवाले से एक रावी का ज़िक्र आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। रावी तो अता बिन यसार है। अता के लिए उसका तारुफ इल्मुल हदीस के रिजाल की किताबों में, असनाद की किताबों में, जिनके नाम बड़े बड़े नाम रोब करने के लिए हम पर वो कई जिल्दें हैं। बैस मसलुल हिमार यहमिल अस्फारा, कुरान ने तो उनको कहा है कि ये जैसे गधे हैं, बोझ उठाए जा रहे हैं। ये सारे किताब वो बोझ हैं यहमिल अस्फारा के। बिदाया निहाया, इब्न खल्लकान, तबकात इब्न साद, तहज़ीब तहज़ीब, इब्न खल्लदून। मैंने भी अपने जहालत के ज़माने में गालबन 94 में मैं गया था हज करने, जो बोगस हज है अपने जाहिलियत की वजह से। ये किताबें ख़रीद की थी। यहाँ जब मैं गया था 84 में, फिर 94 में मैंने जब कुरान पढ़ा तो सारी हदीसें खिलाफ कुरान नज़र आईं, तो मैंने औने पौने दामों में वो किताब बेच दिए। अब मेरे पास पराए किताब पराई लाइब्रेरी से उधारे ले के पढ़ के आपको हवाले पेश करता हूँ। और सारे किताब दुश्मनों के हैं, चाहे बिदाया नया हो, चाहे ख़ुद इब्न कसीर आप हो, ये सारे मुतरजम, सारे मुफस्सिर। इब्न जरीर तिबरी तफसीर बिल रिवायात का पहला आदमी है जो कुरान के तफसीर बिल कुरान के ख़िलाफ़ इसने काम किया है। तो इन लोगों ने इन रिजाल के रावी अफराद की तारीख़ लिखी है गोया। तो मैं आपकी खिदमत में एक आदमी जिसको ये ताबई बुज़ुर्ग कहते हैं, अता, उसकी बात करना चाहता हूँ। और ये अता का तारुफ बड़ा लंबा है कि इसके ये सारे ग़ुलाम थे।
ان کے تعارف میں اکثر یہ ہے کہ یہ بازاروں میں بک کر کے منڈیوں میں فروخت ہو کر پہنچے ہیں کسی تابعی بزرگ کے پاس، کسی صحابی کے پاس، کسی صحابی نبی کے گھر والی کے پاس، یہ یعنی بازاروں سے بکے ہوئے لوگ آئے ہیں اور بڑی حدیثیں نبی کی یاد کی ہیں. ساری حدیثیں ان غلاموں کی ہیں، کتابیں موجود ہیں. اور وہ مصنفین دارالعلوم دیوبند کے ندوۃ المصنفین کے بڑے لوگ ہیں، ان کا بڑا نام ہے، اس پر ہم کیا بولیں. خیر مجھے آپ کے خدمت میں عطا کی بات کرنی تھی. وہ عطا کے نام کی ایک حدیث ہے، یہ بخاری کے اندر کتاب البیوع کے اندر حدیث ہے، باب نمبر 1385. اس باب کے اندر عطا کی روایت امام بخاری نے لائی ہے، جس میں وہ کہتا ہے قال ابن عمر. دیکھو یہ تو ابن عمر صحابی کے نام سے یہ نام ہے، ابن عمر صحابی کے نام، عمر بن خطاب کا بیٹا ابن عمر مشہور ہے حدیثوں میں. جھوٹی بات، جھوٹی کیوں کہتے ہیں ہم کہ نبی علیہ السلام زندہ ہے تو پہلا خلیفہ کاہے کا ابو بکر، کاہے کا دوسرا خلیفہ عمر، کاہے کا تیسرا خلیفہ عثمان، کاہے کا چوتھا خلیفہ علی، پانچواں خلیفہ معاویہ، چھٹا خلیفہ یزید، ساتواں خلیفہ مروان. یہ کہاں سے آئے؟ سب جھوٹ کی تاریخ ہے مسلمانوں کی. ابن عمر کہتا ہے اذا وہبت الولیدۃ التی توت او بیت او عتقت فلیستبر رحمها بحیضۃ ولا تستبر الازراء. یہ بہت یعنی ابن عمر کہتا ہے کہ جب وہبت ہبے میں دی جائے لڑکی التی توت جو وتی کے لیے ہوا کرتی ہے. کیا الفاظ گندے ہیں، غلیظ ہیں، یعنی ان کا یعنی مقصد صرف وتی ہوا کرتا تھا. وہبت الولیدۃ التی توت، وہ لڑکی وہی ہبے میں کی جائے جو وتی کے لیے ہوتی ہے. اب ان حدیثوں کی کوالٹی کو دیکھیں، بخاری کے ذہنیت کو دیکھیں، حدیثیں بنانے والوں کی سوچ کو دیکھیں کہ اسلامی معاشرے کا کیا تعارف کرا رہے ہیں. اور وہ بھی ابن عمر کہہ رہا ہے جو نبی کا صحابی ہے. التی توتا او بیعت او عتقت، پھر وہ بیچی جائے یا آزاد کی جائے. فلیستبر رحمها بحیضۃ، پھر وہ اپنے رحم کو، یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے مثال طلاق ہو جائے، کسی کا شوہر مر جائے تو عدت کی جاتی ہے 3 ماہواریوں سے. اب وہ کہتا ہے اس کے لیے 3 ماہواریوں کی ضرورت نہیں ہے. فلیستبر رحمها بحیضۃ، 1 ماہواری کافی ہے. قانون ٹوٹ گیا. جو قرآن نے کہا ہے کہ، لیکن وہ تو قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے کہ شوہر مر جائے یا شوہر طلاق دے دے، اس صورت میں 3 ماہواریاں عدت ہے. یہ تو وہ بات بھی نہیں ہے، اس کا بھی ذکر نہیں ہے. بحث ہونا چاہیے اس پر. حکومت کو ایسے گندے علم پر جس کو اسلام کے نام سے خواری ہوتی ہے اسلام کی، ان باتوں کی وجہ سے لا باس اچھا ولا تستبر الازراء، کنواری ہو تو پھر اس کے برات کی ضرورت نہیں ہے. حیض کا شرط، ایک حیض کا شرط ہے غیر کنواری کے لیے. کنواری ہے تو پھر اس کے لیے عدت یا ایک حیض کے انتظار کی شرط ہے. وقال عطاء لا باس ان یصیب من جاریۃ الحامل ما دون الفرج. اب وہ عطا جو جس کا یعنی میں نے یہ بات، عطا راوی ہے، یہ جو غلاموں کی ایک لانڈ ہے، ایک قطار ہے، جو علم حدیث کے بڑے استاد ہیں، بڑے فاضل ہیں، بڑے یوں ہیں. اور ان کی جو عمر کی بات بتائی ہے انہوں نے
وفات کی اور پیدائش کی، تو اس حساب سے نبی علیہ السلام کے جو قرآن والی عمر ہے یہ تو پھر بجائے تابعین کے صحابی بن جاتے ہیں۔ انہوں نے جھوٹی عمر نبی علیہ السلام کے 11 ہجری تک 63 سال بتائی، جو کہ حدیثوں کی ہے، حدیثیں جھوٹی ہیں تو وہ فگر 63 سال کے عمر کی وہ بھی جھوٹی ہوئی۔ تو یہ جو عطا کی انہوں نے تعریف کی ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ والدین کے یہ اس نے 70 حج کے، اب عطا کے لیے تعریف میں لکھا ہے کہ اس نے 70 حج کے۔ حج کو انہوں نے مذاق، حج تو بڑا حکمران کرتا ہے۔ ایک حج ہے لوکل کورٹیں، لوکل عدالتیں، سول کورٹیں، یونین کونسل کی پنچایت کمیٹی، سیشن جج، ہائی کورٹ کا جج، سپریم کورٹ کا جج۔ یہ جو قرآن میں حج ہے، حج اکبر، وہ تو بین الاقوامی حج ہے جیسے آج کل اقوام متحدہ میں ہے۔ تو یہ 70 حج کے اس نے عطا نے۔ اور پھر ابن خلقان کے اس روایت کے علاوہ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ اس کے والدین فوت ہو گئے تو اپنی وفات تک مساکین کو والدین کے نیت کھانا کھلاتا رہتا تھا، منع ایصال ثواب کا بھی قائل تھا۔ ماں باپ مر جائے ساری عمر اس کو ختم دلائے مولاؤں کو روٹی کھلا کے، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ ان کی طرف سے صدقۃ الفطر تھا۔ یہ پھر ابو نعیم اس کے لیے تعویلی بات کہے، صدقۃ الفطر نکالو قرآن سے تو خبر لگے۔ قرآن میں فطر کی نہ عید ہے نہ صدقۃ الفطر ہے۔ وہ جو قرآن صدقے کو ٹیکس کہتا ہے، گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، اس کا قرآن نے نام صدقہ رکھا ہے۔ اور گورنمنٹ زکوٰۃ دیتی ہے لوگوں کو، تو دینے والی چیز زکوٰۃ ہے، لینے والی چیز ٹیکس ہے۔ انہوں نے قرآن کے اصطلاحات کو بگاڑا ہوا ہے۔ قرآن کو ایک غیر سیاسی کتاب، ملاؤں کو ختم بخشوانے کے لیے یہ کتاب ہے کہ ماں باپ کے نیت زندگی بھر ایصال ثواب کے لیے روٹیاں کھلاتا تھا۔ یہ عطا کی تعریف کی ہے۔ اور جو یہ نماز پڑھتا تھا تہجد کی، تو تہذیب و تہذیب والے نے لکھا ہے کہ عطا نماز کے اندر کم سے کم 200 آیات تلاوت کرتا تھا رات کے تہجد کی نماز ہے ہی نہیں۔ نماز تو پانچوں نمازوں نہیں ہے، نماز نام اسلام کی چیز ہی نہیں ہے، نماز مجوسیوں کی چیز ہے۔ نماز کی معنی آگ کے سامنے جھکنا ہے۔ تو انہوں نے نماز ہمارے سر پہ ٹھونسنے کے لیے جھوٹی حدیثیں، جھوٹی سی روایتیں رکھی ہیں کہ یہ تہجد پڑھتا تھا۔ تہجد تو حکمرانوں کا کام ہے۔ فتحجد بھی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ محمود کے معنی بھی ہمارے علماء کو صحیح طرح سمجھ نہیں آتی۔ محمود کی معنی الحمدللہ رب العالمین سے سمجھے، معنی اللہ کی جہانوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے ربوبیت یہ ہے کہ ایسی حکومت اللہ کی ہو جس میں سب کو روٹی ملے، سب کو کھانا ملے، پھر الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین جب ہے، اس کی حمد لائق حکمرانی جب ہے کہ وہ اتنی روٹی، اتنی روزی زمین سے میسر کرے کہ سب کو پوری ہو جائے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، یہ تو اللہ کہتا ہے ہر چرند پرند، ہر چیز کے روٹی کی ذمہ داری میرے اوپر، پیدا میں کروں گا، کھانا ان کے برابر میری دھرتی کے دسترخوان پر موجود ہوگا۔ کوئی لوٹے نہیں، کوئی چوری نہ کرے، کوئی ان سے کھسوٹے نہیں۔ باقی میں نے پیدا سب کے لیے کہے ہیں، برابری کے بنیاد کو چانس دو، حق دو سب کو کہ وہ کھاتے ہیں۔ دسترخوان دھرتی میری طرف سے ہے، تم اس میں کسی کو روٹی سے محروم نہ کرو۔ اب میں اصل بات یہ کہنا چاہتا تھا، لمبا تعارف ہے اس عطا کا۔ یہ حدیث
باب کے اندر ہے، باب کا نمبر ہے 1385۔ اس میں امام بخاری کہتا ہے کہ وقال عطا کا قول ہے لا باس ان یصیب من جاریۃ الحامل ما دون الفرج، کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ اپنے لونڈی کو جمع کرے فرج کے سوا، اور لونڈی حاملہ ہو تو حاملہ کو جمع کرنا چاہتا ہے تو سوائے فرج کے کر سکتا ہے۔ یہ آدمی عطا ہے جس کی یہ تعریفیں لکھی ہے کہ 200 آیتیں تہجد میں پڑھتا تھا، ماں باپ کے لیے ساری عمر روٹی کھلاتا تھا لوگوں کو۔ تو یہ سب راوی اس طرح کے ہیں جس کی تعریف میں ان سب مورخین نے بڑی بڑی تعریفیں کی ہیں کہ عطا اتنے بڑے پائے کا عالم تھا کہ وقت کے خلیفے بھی اس کی نوکری کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، عقیدت سے دعائیں منگواتے تھے۔ لیکن یہ اس کے تعریف میں اتنی باتیں جو کی ہیں، تو جو اس کے پیدائش کی عمر ہے یہ تو گویا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی 40-50 سال زندہ رہا ہے، تو مانا یہ تو پھر صحابی ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی اتنی مانی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی جو 71 ہجری تک قرآن کے 1000 شہر کے 1000 ماہ کے حوالے سے بتائی گئی ہے، اس کو یہ تسلیم نہیں کرتے، اس لیے سب چور غلامی اسلام نے بند کر دی تھی۔ قرآن نے تو حکم دیا تھا کہ بجٹ سے پیسے خرچ کر کے غلاموں کو آقاؤں سے قیمت دے کر کے آزاد کرو، جو غلام چاہے کہ مجھے پرمٹ دی جائے، آزاد کیا جائے۔ حکومت کا فرض ہے کہ مالک کو بجٹ سے، خزانے سے پیسے دے کر اس کو آزاد کریں، مالک کو جدا پیسے دیں اور آزاد شدہ بندے کو جدا پیسے دے کے جاؤ حلال کی روزی کماؤ۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں وہ بات آپ کو پہلے کئی دروس میں بتا چکا ہوں۔ تو میں یہ ایک سیمپل بتانا چاہتا تھا کہ امام بخاری نے یا دوسرے تہذیب و تہذیب نے، بدایہ نہایہ نے، طبقات ابن سعد نے، ابن خلدون نے، یہ اسماء رجال کی کتابیں ہیں، تاریخ رجال کی، جو حدیثوں کی سند کے اندر راوی ہیں، ان کی تاریخ کی کتاب یہ ہے، ابن جریر طبری ہے۔ ان لوگوں نے چوروں کو امام کر کے پیش کیا۔ وہ چور کس طرح چور ہیں؟ کہا کہ لونڈی کو حمل کے حالت میں پیچھے سے سوائے فرج کے جمع کرنا جائز ہے، تو یہ کون سے حلالی ہوئے؟ یہ تو چور ہوئے۔ تو حدیثوں کے راوی رجال والے لوگ اس طرح کے ہیں۔